अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज की जो हमारी क्लास है ये हदीस शरीफ की क्लास इसको बना देते हैं। वैसे तो क्लास हमारी जो है वो फिक्र की क्लास थी। तो आपको मैं एक दो तीन अहादीस जो हैं वो आपको पढ़ा देता हूँ। उसमें से जो पहली हदीस पाक हमारे पास है वो है अरबाईन नबवी। हम जो किताब पढ़ रहे हैं उससे है, ठीक है। अरबाईन नबवी की ये 13वीं हदीस हम पढ़ रहे हैं। 40 हदीस का हमने 13वां हदीस पढ़ रहे हैं, 13वीं हदीस। ये है दीनी मोहब्बत, अपने इस्लामी भाई से मोहब्बत करना। अल्लाह अकबर। इखलास। अन अबी हमज़ता अनस बिन मालिक, हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है रदी अल्लाह अन्हु, अल्लाह ताला उनसे राजी हुआ। इसका तर्जुमा ये है, ठीक है। रदी अल्लाह अन्हु का मतलब होता है अल्लाह उनसे राजी हुआ, चूंकि कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने खुद फरमाया है, ठीक है। तो अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया है सुहाबा से। खासकर जो बदर में सुहाबी थे, जो शरीक हुए थे, उन सबको जन्नत की खुशखबरी है। और इसी तरह जो है जो बैत रिजवान में शरीक हुए थे वो भी जन्नती हैं। इसी तरह जो लोग अशरा मुबशरा में हैं वो भी जन्नती हैं। इसके अलावा भी आपने बेशुमार सहाबा कराम को जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। तो अल्लाह ताला इन सबसे राजी है, सबसे राजी। आगे लिखा है खादिम रसूलुल्लाह। ये खादिम है अनस बिन मालिक, रसूलुल्लाह के खादिम का नाम क्या है? अनस बिन मालिक। वो फरमाते हैं मैंने 10 साल खिदमत की, छोटे से बड़े हो गया। कभी रसूलुल्लाह ने मुझे ये नहीं कहा, अगर कोई काम मैंने किया होता, और मुझे कभी ये नहीं कहा कि तुमने ये क्यों किया, और कभी मुझे उस काम का नहीं कहा जो काम मैंने नहीं किया कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया। ये खादिमों के साथ रसूलुल्लाह का रवैया कितना जबरदस्त था। तो अनस बिन मालिक और उनकी वालिदा, असल तरबियत वालिदा की है, उम्मे सलीम की। वो बड़ी आशिका रसूल थी, उनकी बात हम करेंगे। तो ये अनस बिन मालिक एक हदीस पाक रिवायत कर रहे हैं जो कि बहुत ही अहम हदीस है, और ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस शरीफ है। उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई मोमिन बन नहीं सकता, कोई मोमिन नहीं हो सकता, या कोई कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता, किसी का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, हत्ता, यहाँ तक के, युहिब्बु, वो पसंद करे, ले अखी है, अपने भाई के लिए, यानी अपने इस्लामी भाई के लिए, मा युहिब्बु ले नफ्सिही, जो वो अपने आप के लिए पसंद करता है। जो अपने लिए पसंद करता है, अगर वो अपने भाई के लिए पसंद नहीं करेगा तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। अब ये हदीस शरीफ हमें हर जगह लिखनी चाहिए, हर जगह, कि भाई तुम मोमिन नहीं बन सकते। मुसलमान कहो खुद को मुसलमान, बस वो ठीक है। मोमिन जो है वो तुम नहीं बन सकते जब तक कि तुम अपने लिए जो चीज पसंद करते हो वो अपने भाई के लिए पसंद ना करो। इस हदीस शरीफ को बुखारी और मुस्लिम ने, दो किताबें हैं सही किताबें कुरान मजीद के बाद की, ठीक है, हदीस की। तो ये दोनों किताबें जब किसी हदीस को रिवायत करती हैं तो इसको कहते हैं मुत्तफक अलैह हदीस। और ये हदीस शरीफ में सबसे आला दर्जा होता है, सबसे सच्ची बात होती है जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में आ जाए, तो ये वो हदीस है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। इस हदीस की शरह में फरमाते हैं ये हदीस मसावात में अहम तरीन मकाम रखती है। मसावात का मतलब है बराबरी, मसावी, इक्वलिटी। तो ये इक्वलिटी में, आपके मसावात में सबसे बेहतरीन मिसाल है ये। और मसावात ही के जरिए लोगों में मेल मोहब्बत बढ़ती है, ताल्लुकात में इजाफा होता है। इमाम नववी फरमाते हैं कि मुराद ये है कि मोमिन कामिल नहीं होता, वरना असल ईमान तो बगैर इस सिफत के भी हासिल होता है। यानी इसके बगैर भी मोमिन तो बंदा हो सकता है लेकिन कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता।
اور مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے عبادت اور نیکیاں اور دنیا کی وہ تمام چیزیں جو اپنے لیے چاہتا ہے وہ اس کے لیے بھی چاہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہاں محبت سے مراد دینی محبت ہے، کیونکہ دینی محبت بشری محبت پر فوقیت رکھتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ بشری طبیعت کے لحاظ سے ہماری طبیعت پر کوئی چیز گراں گزرے، لیکن دینی محبت اس گرانی کو ختم کر دیتی ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں میں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہوں وہی چیز۔ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو اس سے اس کا حسد، اس کا کینہ، اس کا شبہ ہوگا۔ اس لیے یہ حدیث طبعی اور غیر طبعی محبت کے لیے کسوٹی کی حیثیت رکھتی ہے۔ طبعی اور غیر طبعی کا مطلب ہے نیچرل، فطرتی جو محبت ہوتی ہے نا، انسان کے اندر ایک اچھائی ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے پسند ہی نہیں کرتا۔ جو بندہ آپ کو یہ کہے نا کہ فلاں بندے کو گھر سے نکال دو اور مجھے اس گھر میں بساؤ، یا یہ کپڑے اس سے کہو کہ وہ اتار دے اور مجھے وہ کپڑے دے دینا، اس کی گھڑی اس سے لے لو واپس اور مجھے دے دینا، تو یہ سمجھ لو کہ یہ بندہ ابھی مومن نہیں ہے، مومن نہیں بندہ ہے۔ اللہ کی جانب سے کسی کو عطا کردہ نعمتوں پر حسد نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اس کے زوال کی تمنا کرنا، اور نہ اس کو نقصان پہنچانے کی جستجو کرنی چاہیے۔ تو یہ اس حدیث کا مطلب تھا جو آپ کو بتایا ہے ابھی ایک کتاب سے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ ذرا انس بن مالک کی بات بھی سن لے کہ یہ کون تھے۔ حضرت انس بن مالک جو تھے بن نضر انصاری تھے، یہ انصاری ہیں، خزرجی ہیں اور نجاری ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے اور معروف صحابہ کرام میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ کو لڑکپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل رہا ہے، جبکہ ان کی عمر صرف 10 سال تھی۔ 10 سال، صرف 10 سال۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو حضرت انس کی والدہ محترمہ ام سلیم ان کو آپ کی خدمت میں لائی تھی۔ آپ نے دیکھا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی مائیں دے دے، بس اچھے بچے خود بخود پیدا ہو جائیں گے، اچھے مسلمان، اچھے ہیرو پیدا ہو جائیں گے اگر مائیں اچھی مل گئی۔ اگر ماں ولیہ ہو یا ولیہ کے راستے پر چلے اور نیکی کے راستے پہ چلے، اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اگر اس کے بعد اگر وہ ماں اگر وہ منزل مقصود تک پہنچ بھی نہ پائی، یعنی کامل ولیہ نہ بھی بن پائی، تو اس کا جو بیٹا ہوگا، جو بیٹی ہوگی، وہ پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ام سلیم ہے جو کہ فطرتاً اچھی خاتون ہے، بڑی نیک خاتون ہے، رسول اللہ کی بہت زیادہ بہت بڑی عاشقہ تھی۔ تو یہ آپ کی خدمت میں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے آ گئی اور کہا کہ یہ لڑکا آپ کی خدمت کرے گا۔ کتنی زبردست نوکری لگا دی! اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ اس ماں کو اللہ تعالیٰ نے کیا عقل دی تھی، کیا فہم دی تھی کہ اس سے زیادہ اچھی نوکری نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ آپ نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا۔ اخلاص ہونا تو اگلا قبول کرتا ہے۔ چنانچہ وہ خانوادہ نبوت میں پروان چڑھے، سفر اور حضر میں ہمیشہ ساتھ رہے۔ یہ شرف انہیں رسول اللہ کے انتقال تک برابر حاصل رہا۔ یا ربی یا رب۔ اچھا جی، ہاں، تو یہ شرف انہیں رسول اللہ کے انتقال تک برابر حاصل رہا ہے، یعنی وہ آخر تک آپ کے ساتھ ہی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں یہ دعا فرمائی تھی، اللہم ارزقہ مالا، یا اللہ اس کو مال و دولت عطا کرنا، وولدن اور بچے عطا کر، وبارک لہو اور اس میں برکت بھی عطا فرما۔ حضرت انس خود فرماتے ہیں کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مال والا تھا، میری کھیتی سال میں 2 مرتبہ اناج اگاتی تھی، برکت آ گئی تھی۔
اور ان کے باغ سے مشک کی خوشبو پھیلتی تھی، اور بیان کیا جاتا ہے کہ بادل بسا اوقات صرف ان کے کھیت پر برستے، کسی اور کے کھیت پر بھی نہ برستے، اور اولاد کی کثرت اتنی ہوئی کہ ان کی خود بیان یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سلبی اولاد میں سے 125 کو دفن کیا ہے، اور لڑکیوں اور لڑکوں کی اولاد ان کے سوا اور تھی، نواسوں کی، پوتوں کی، وہ تعداد تو اور ہے، 100 بچے تو ان کے اپنے ہیں 125۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر بقول ان کے 20 سال تھی، تو 10 سال کی عمر میں خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ بعد میں وہ 83 سال زندہ رہے، 83 سال مدینے میں آپ نے قیام فرمایا، پھر بصرہ کو اپنا وطن بنایا۔ بصرہ جب بات آئے گی نا تو وہ شام کے علاقے کی بات یاد آئے گی، ٹھیک ہے، اس کو بصرہ بھی کہتے ہیں۔ کثیر تابعین اور ائمہ حدیث نے ان سے خوب استفادہ کیا، اور 8 غزوات اور فتوحات میں شریک رہے، بڑے زاہد اور عابد انسان تھے۔ حضرت انس سے 1286 احادیث منقول ہیں، یہ لکھنے والی بات ہے، 1286 احادیث آپ سے مروی ہیں، ان کا شمار کثیر الروایہ صحابہ میں ہوتا ہے۔ حضرت انس کی وفات بصرہ سے 4 میل دور وقوع پذیر ہوئی، آپ کو اسی جگہ دفن کیا گیا جسے قصر انس یعنی انس کا محل کہتے ہیں۔ بقول صحیح ترین قول کے آپ کی وفات 93 ہجری میں ہوئی ہے، 100 سے زیادہ عمر تھی۔ بصرہ میں انتقال ہونے والے یہ آخری صحابی تھے۔ یہ تھے حضرت انس۔ ان کی والدہ کی کبھی میں آپ کو باتیں سناؤں تو حیران ہو جائیں گے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلایا، دعوت دی کہ ہمارے گھر میں ہم نے مصلی بنایا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں لوگ مسجد پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مسجد نما۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کھانا بھی کھایا، نماز بھی پڑھی، اور آپ نے ایک مشکیزہ لگا ہوا تھا، لٹکا ہوا تھا، آپ نے اس سے منہ لگا کے کھڑے ہو کے پانی پیا۔ تو یہ جو کھڑے ہونے کا جو ہم جواز کے جو ہم قائل ہیں کہ کھڑے ہو کے پانی پینا جائز ہے، یہ اسی وجہ سے حدیث سے، یہ حدیث بھی اس کی ایک ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے مشکیزے سے پانی پیا اور اس سے منہ لگایا، برتن سے منہ لگا کے آپ نے پیا۔ تو ابھی ہم جو لوگ برتن سے وہ بوتل نکال کے نا، فریج سے بوتل نکال کے منہ سے لگا دیتے ہیں، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، پی سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوا کہ کیا کیا ام سلیم نے، ام سلیم گئی اور مشکیزے کا جو منہ تھا وہ کاٹ دیا اور اس کو اپنے پاس رکھا کہ اس پہ رسول اللہ کے لب مبارک لگے ہیں، اپنے پاس رکھ لیا اس کو، اور اس کا پانی پیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! اور کیا بتاؤں میں آپ کو، اسی طرح اور بھی بہت سارے صحابیات ایسی ہیں جو ایسے ہی کیا کرتی تھی۔ وہ حضرت، میں نے آپ کو بتایا تھا، ابھی جو بتایا تھا آپ کو ریسنٹلی، کیا نام تھا اس خاتون کا جو پرسوں میں نے آپ کو اس کا ذکر بتایا تھا، بنت زید، کیا اس کا نام کیا تھا پتہ نہیں، بنت زید کا، اللہ اکبر، نام بھول گیا مجھے ان کا، بڑی اچھی خاتون تھی وہ بھی، بڑی ماشاءاللہ سے۔ تو انہوں نے بھی ایسے کیا تھا، انہوں نے بھی مشکیزہ اپنے پاس رکھ لیا اور اسی میں پانی پیا کرتی تھی، بیماروں کو پانی پلایا کرتی تھی۔ تو یہ خیر ان کی تو بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں۔ تو یہ حدیث آپ نے یہاں سے سنی، اب میں دوسری کتاب سے اسی حدیث کی شرح آپ کو سناتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ اس حدیث میں ہمیں باہمی محبت، اخوت، مروت کی تلقین کی گئی ہے جو آج کل ختم ہو چکی ہے، اور یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم ہر بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو نا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر ایسا ہو جائے، یعنی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے ہی جیسا سمجھنے لگے اور اس کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو دنیا اسلام سے نہ صرف بغض، عناد، مخالفت، شرارت، فساد ہی کا خاتمہ ہو جائے، بلکہ تمام برائیوں کا استیصال ہو جائے۔ نہ کوئی شخص کسی کی حق تلفی کرے گا، نہ چوری کرے گا، نہ غیبت کرے گا، کیونکہ جب کوئی اپنے لیے اسے پسند نہیں کر سکتا تو کوئی اس کا حق مارے، کہ اس کا کوئی حق مارے، اس کی چوری کرے یا اسے برا بھلا کرے، تو اسے کوئی گالی دے، اس کی توہین کرے، تو وہ دوسرے کے لیے کیوں ایسا پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا، اس لیے وہ خاموش رہے گا۔ اسی طرح جب کھانے پینے، پہننے اور رہنے سہنے کے لیے ہر کوئی چیز پسند کرتا ہے کہ اسے اچھی چیز ملے، تو وہ دوسروں کے لیے اچھی ہی چیز چاہے گا۔
बुरी चीज ना उन्हें देगा, ना उस फेल को अच्छा समझेगा। बस जब एक शख्स दूसरे के मुतल्लिक ऐसा करेगा तो यकीनन फिर दूसरा भी उसके मुतल्लिक ऐसा ही करेगा, जिसका नतीजा क्या होगा कि सारा मुआशरा खूबसूरत हो जाएगा और इस्लाम में जो भी आएगा उसी रंग में रंगा जाएगा। चुनांचे तारीख शाहिद है, गवाह है। शाहिद का मतलब है गवाह है कि दौर अव्वल में यानी पहले 3 सदियों में ऐसा ही हुआ। असलाफ इस्लाम में यही मंजर नजर आता रहा। मगर जब से हम जैसे मुसलमान जो बराए नाम मुसलमान हैं पैदा हुए हैं, तो काया ही पलट गई। न इस्लामी तालीम रही, ना ही इस्लामी तालीम का अजर और इजरा, और ना इस पर अमल रहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब तो ये नहीं कि सिर्फ भाई को ऐसा खिलाते रहते हैं, जहर खिलाते हैं। भाई को वो दूध देते हैं जो कि सोडा से बना होता है और पता नहीं क्या क्या उसमें दवाइयां मिलाई होती हैं और उससे दूध बनाया जाता है। कैसे जालिम और कमीने लोग हैं, घटिया लोग हैं, कैसे पत्थर दिल लोग हैं जो ऐसे दूध को भी, यानी जो बच्चों ने पीना होता है, जो मरीजों ने पीना होता है, उसको भी जहर आलूद कर देते हैं। तो ऐसे बंदों को मुसलमान कैसे कह सकते हैं? ये कैसे लोग होंगे? इसलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। वो मुसलमान न कहे खुद को, वो हम में से नहीं है। मुसलमान ऐसे नहीं करते हैं। ये तीसरी किताब में जो शरह बयान की गई है इस हदीस की, ये हदीस तज़किया नफ्स और इस्लाह मुआशरा के सिलसिले में एक जामे हदीस है। जामे का मतलब है कम्प्रिहेंसिव, क्योंकि इस हदीस शरीफ में दी गई तालीम पर अमल करने से हर मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई के बारे में वही कुछ करेगा जो अपने लिए पसंद करता है, और जो बात उसे अपने बारे में अच्छी न लगती हो वो दूसरे के लिए भी पसंद नहीं करेगा। लिहाजा वो दूसरे को धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो चाहता है कि कोई शख्स उसको धोखा ना दे, तो वो चोरी नहीं करेगा क्योंकि वो चाहता है कि उसका माल चुराया ना जाए। वो दूसरे को कत्ल नहीं करेगा क्योंकि वो अपना कत्ल पसंद नहीं करता। गरज के किसी दूसरे मुसलमान भाई को नुकसान पहुंचाने से पहले वो सोचेगा कि चूंकि मैं ये बात अपने बारे में पसंद नहीं करता, लिहाजा दूसरे के बारे में भी मुझे ये सलूक नहीं करना चाहिए। यही हमें बस सिखाया गया है इस दीन इस्लाम में। दूसरी हदीस में जिसको हजरत मुआज बिन जबल ने रिवायत किया है, मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह कौन सा ईमान अफजल है? तो आपने जवाब में फरमाया कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, अल्लाह के लिए बोगज रखना और अपने जुबान को अल्लाह की याद में मसरूफ रखना। मैंने अर्ज किया इसके बाद क्या करूं? इसके बाद ये कि तू लोगों के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। इस हदीस से मालूम हुआ कि सब लोगों के साथ ये बर्ताव रखा जाए कि जो अपने लिए पसंद हो वो सबके लिए पसंद हो, और जो अपने लिए अच्छा नहीं वो किसी के लिए अच्छा नहीं। मसलन अगर मैं अपने जिम्मे किसी का कर्ज आता हो तो ये ख्याल करे कि मेरा कर्ज चाहता होता तो जल्द से जल्द वसूल करता, लिहाजा उसके लिए उसी को पसंद करो और जल्द अदा कर दो ना। बस दर हकीकत अगर लोग सिर्फ इसी एक हदीस पर अमल कर लें तो ये कभी ताल्लुकात में कशीदगी और झगड़ा पैदा नहीं होगा। कभी भी नहीं होगा झगड़ा पैदा। ये दूसरी हदीस भी देख लें, ठीक है? ये 14वीं हदीस है हमारे पास, ठीक है? हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है। काल आपने फरमाया, अब्दुल्ला बिन मसूद के लिए काल आया, ठीक है? उसके बाद दूसरा काल आया है रसूलुल्लाह के लिए। काल रसूलुल्लाह के रसूलुल्लाह ने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यहिल्लु दमुमरइन, बंदे का खून वो हलाल नहीं है किसी के लिए। अच्छा जी। ला यहिल्लु दम उम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बिइहदा सलास, किसी मुसलमान का खून
وہ حلال نہیں ہے بہانہ سوائے تین چیزوں کے۔ ایک یہ ہے کہ السیب الزانی، بوڑھا بدکار، والنفس بالنفس، اور قتل کے بدلے قتل کرنا، جان کے بدلے جان، والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، اور دین کا ترک کرنے والا، مرتد ہو جانے والا جس نے جماعت کو چھوڑ دیا ہو۔ یہ حدیث شریف ہے، اس کو بھی بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اس کا ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے سوائے یہ کہ ان تین چیزوں میں سے کسی کا مرتکب ہو جائے۔ شادی شدہ ہو کر زنا کر لے، شادی شدہ زانی، کسی کو قتل کر دے تو جان کے بدلے جان، اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہو جائے یعنی مرتد ہو جائے تو اس کا قتل واجب ہے۔ یہ تین چیزیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث دین کے اہم ترین قواعد پر مشتمل ہے۔ شریعت اسلامیہ نے مسلمان کے خون، عزت اور آبرو کی ضمانت دی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا نا، اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تین بندوں کا قتل کر سکتے ہیں۔ اصل میں یہ حدیث شریف اس کے بیک سائڈ پر بھی ہے نا، کہ اس کے علاوہ کسی مسلمان کو بھی آپ قتل نہیں کر سکتے۔ اس پہ غور کریں آپ، الرسول اللہ نے مسلمانوں کا خون حرام کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے، یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ تو اسلام اصل میں کیا کرتا ہے، خون، مسلمان کے خون، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کی ضمانت دیتا ہے۔ کسی مسلمان کا خون بغیر کسی جرم کے بہانا ناجائز اور حرام ہے۔ جن جرائم پر شریعت نے اس کے خون کو حلال کیا ہے وہ تین قسم کے ہیں جس پر امت کا اجماع ہے۔ ایک تو شادی شدہ مرد یا عورت زنا کی مرتکب ہو جائے تو ان کو برسر عام سنسار کیا جائے گا، یعنی پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، اس کو رجم بھی کہتے ہیں۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے، غیر شادی شدہ کو۔ اچھا، دوسرا بندہ اگر وہ کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا قصاص میں زندگی ہے قوموں کی، ایک کو قتل کرو گے اس کے بعد دوسرا کوئی قتل نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں پہ انصاف نہیں ہے نا، قاتل گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور وہ بس ایسے کر رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ قتل بھی کرتے ہیں اور سینہ زوری بھی کرتے ہیں، چونکہ انصاف ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ اچھا، تیسرا بندہ اگر مسلمان اپنے دین اسلام سے نکل کر کسی اور دین کو اختیار کر لے یعنی کافر ہو جائے، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں اس کو پہلے اسلام میں واپس آنے کی دعوت دی جائے گی، اگر وہ اپنے کافرانہ عقیدہ سے باز آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ تھی وہ حدیث شریف جو آپ کو بتانی تھی، دوسری دونوں مشہور احادیث تھی وہ آپ کو بتا دی ہیں۔ اور خون مسلم جو ہے وہ اتنا سستا کبھی نہیں تھا جتنا سستا آج ہو گیا ہے۔ جب دنیا میں باہمی جنگ اور جدال اور قتل و غارت کا بازار گرم تھا، اس حدیث نے اس کا خاتمہ کر دیا، خاتمہ کر دیا اس کا۔ یعنی حضور نے کس قدر خوبی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، پیاری زبان سے دنیاوی اغراض اور مقاصد کی بنا پر قتل و غارت کا سلسلہ بند کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض بے وقوف مسلمان ہونے کے باوجود ابھی تک اس راز کو نہیں سمجھ سکے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو حضور نے بیان فرمائی ہے کہ اسلام میں کسی کا قتل روا نہیں ہے اور کسی کا خون جائز نہیں، نہ عوام کے لیے، نہ خواص کے لیے، نہ راعی کے لیے، مگر تین صورتوں میں، اور وہ بھی حاکم وقت یا قاضی شرع ہی کر سکتا ہے۔ قاضی کہے گا تو ہوگا، ٹھیک ہے، خود سے نہیں کرنا۔
اللہ اکبر، بچے دو ہی اچھے، بچے میرے 5 ہو گئے غلطی سے۔ اچھا دوستوں، تو یہ ہو گئے جی، کہاں چلے گئے ہم لوگ؟ مگر حقیقت یہی ہے کہ جو حضور نے بیان فرمائی ہے، اسلام میں کسی کا قتل روا نہیں اور کسی کا خون جائز نہیں، نہ عوام کے لیے نہ خواص کے لیے، قاضی ہی فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اس لیے کہ کسی کی جان تحقیق کے بعد ہی لی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ دشمنی ہوتی ہے اور اس کو کہتے ہیں گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول ہے، اگلا بندہ اس کو مار دیتا ہے، وہی قاضی فیصلہ کرے گا۔ قاضی فیصلہ ہی نہیں کر رہا، قاضی اپنے کاموں میں، نوکری میں، بوٹ چاٹنے میں لگا ہوا ہے، اپنے سیاسی کاموں میں لگا ہوا ہے۔ اب اس کو کیا کریں؟ اس قاضی کا کیا کریں؟ وہ فری نہیں ہو رہا، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے دعوتیں کھانے سے، اور وہ اپنی ڈیوٹی کر ہی نہیں رہا، تو کیا کریں؟ تو پھر وہ لوگ فیصلہ خود ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ویسے نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ قاضی ہی فیصلہ کرے گا۔ آپ کا جو تھا، جو حق تھا وہ یہ تھا، آپ کا فرض یہ تھا کہ آپ اس کو پہنچا دیں، بس قاضی تک پہنچا دیں اس کو، باقی وہ جانے اور کام جانے، آپ کا کام ہو گیا بس۔ اللہ اکبر! تو یہ بڑا بڑا خوبصورت طریقہ کار دنیا میں انقلاب آ گیا اس سے، کہ جب رسول اللہ نے اس کو متعین کر دیا کہ کون سے بندر کو کب قتل کرنا ہے، بس اتنا سا ہوگا تو تبھی جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، ورنہ نہیں قتل کر سکتے کسی کو بھی۔ یہ بڑا اچھا ہو گیا، الحمدللہ۔ بس اتنا 2 حدیثیں کافی ہیں آج کے لیے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو وہ ہم کر لیتے ہیں، باقی میرا سر جو ہے نا، کافی ہو گیا، اتنا کافی ہے آج کے لیے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو آپ کرنا چاہیں کوئی بھی بات کسی بھی حوالے سے تو کر سکتے ہیں، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ چلیں پھر، اگر آپ سارے سو گئے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جی، حسین بھائی۔ حسین بھائی آپ نے، سر جب تک حسین بھائی جب تک ٹیچر وہ لیو نہ کر جائے نا، آپ نے لیو نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ زوم کو سب کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہرا، مہپارا، حسین، رضوان، منیبا، مائدہ، نسرین، سب کو کہہ رہا ہوں، عائشہ، جب تک میں آؤٹ نہ کر جاؤں آپ لوگوں نے آؤٹ نہیں کرنا۔ میں اتنا پھر روتا رہتا ہوں اس کے بعد کہ کیا ہو گیا، یہ بچہ کیوں ایسا کرتا ہے، کیوں ایسا کرتی ہے بچی، کیوں ایسا کرتی ہے، پہلے کیوں چلی گئی، اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ تھوڑا صبر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے آہستہ آہستہ ادب بھی سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلو شاباش۔ جی حسین بھائی کچھ کہہ رہے تھے آپ، پھر صاحب محترم؟ جی سر، جی سر، آپ نے جیسا فرمایا کہ بدقسمتی سے بینگ این اسلامک اسٹیٹ ہمارے ملک میں سر یہ اگر ہم ایک گستاخ کو قاضی کے پاس لے جائے تو ہمیں تو یقین ہے کہ وہ تو اسے چھڑوا دے گا، یا کوئی پیسے دے کر سفارش دے کر وہ چھڑوا دے گا۔ اگر ہم عوام اس کو انجام تک پہنچائے تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہوگی سر۔ کباہت ہے نا اس میں، کباہت یہ ہے کہ پھر میں آپ کو، جیسے آپ لیو کر جاتے ہیں میرے لیو کرنے سے پہلے، میں تو آپ کو کہہ دوں گا یہ بندہ بڑا گستاخ ہے، بے ادب ہے، مارو اس کو۔ ہر بندہ اپنے دشمن کو مرواتا رہے گا لوگوں سے، اور کہے گا یہ زانی ہے، یہ مرتد ہو گیا، اور یہ جو ہے اس نے چوری کی اور اس نے میرا بھائی قتل کیا، اس نے وہ جو لاش پڑی ہے اس نے مارا ہے اس کو، مارو اس کو۔ اس طرح تو کوئی بھی کسی پہ مار سکتا ہے، کوئی بھی دشمنی نکال سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ ہم نے معاشرے کو بنانا ہے، اس لیے رسول اللہ نے یہ اصول دے دیا ہے کہ وہ فیصلہ جو ہوگا وہ قاضی کرے گا، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ اب یہ بدقسمتی ہماری ہے کہ ہمارے یہاں پر انصاف نہیں ہے، لیکن ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم لوگ وہاں پہنچائے۔ اس کا آپ کو کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ خود سے مارنا شروع کر دیں اور خود ہی فیصلہ کریں، چونکہ ہماری عدالتیں کام نہیں کر رہی۔ سارے آپ کو یہی کہیں گے، اس لیے کہ پھر تو دروازہ کھل جائے گا، اور ہمارا ملک وہ تو لیبارٹری ہے، لیبارٹری ہر طرح کے مکاتب فکر کے لیے۔ تو یہاں پہ تو ہر مکتب فکر کا اپنا ایک قرآن ہے، اپنی حدیثیں ہیں، اپنا ہی ایک سسٹم چل رہا ہے، تو پھر تو ہر بندہ ہی دوسرے کو لگ جائے گا مرتد کہنے پہ، کافر کہنے پہ۔ اس طرح جو ہے وہ سارا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ابھی تو صرف عدالتیں کام نہیں کر رہی، اس کے بعد کسی کا دماغ ہی کام نہیں کرے گا، اور ہر ایک بندہ ایک دوسرے کو شروع کر دے گا، مارنا شروع کر دے گا۔ اس لیے ہمیں بہرحال اسلامی نظام کو ہی چلانا ہے، کہ اسلام میں شروع سے لے کے آخر تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے جو بھی فیصلہ ہوا رسول اللہ نے ہی حکم دیا، تب ہی ہوا ہے، رسول اللہ کے علاوہ کسی نے حکم نہیں دیا۔ اس کے بعد خلیفہ وقت دیا کرتے تھے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، یا عثمان غنی، یا حضرت علی شیر خدا،
اس کے بعد ہی جو ہے نا وہ سب کچھ ہوتا تھا، یا ان کے مقرر کردہ قاضی فیصلہ کرتے تھے. بس یہی سارا چلتا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو مارتے رہو اور جو ہے نا وہ خود ہی فیصلہ کر کے خود ہی مارتے رہو. بس یہ ایک بدنصیبی ہے ہماری، وہ تو صرف اس میں نہیں بلکہ ہر جگہ ہے کہ معاشرہ ہمارا جو ہے وہ انصاف نہیں. اس لیے تو یہ سارے عذاب آ رہے ہیں ہمارے. سیلاب بھی اسی وجہ سے آ رہا ہے، کان کھول کے سن لے کہ یہ زلزلے بھی اسی لیے آتے ہیں. اور یہ نظام اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. کفر کا نظام پسند ہو سکتا ہے، کافر کو آپ مسلمان بنا سکتے ہیں، لیکن ظلم کا نظام وہ اللہ رسول کو ناپسند ہے، پکا. یہ پکی بات ہے. تو اس لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہم سے ناراض ہیں، پکا ہے. تو آسمان کے ارادے اچھے نہیں ہیں ہمارے لیے، بالکل یہ بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ تو ہم سب دکھی ہیں. لیکن قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا آپ نے، کبھی بھی نہیں. چاہے آپ باہر ہی کیوں نہ ہو، باہر کے ملک ہی کیوں نہ ہو، کسی کافر ملک میں ہی کیوں نہ ہو، آپ کو جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. آپ نے قاضی ہی فیصلہ کرے تھے. جی کوئی اور کوئی بات ہے تو میں اس پہ اپنی آپ کو رائے دے سکتا ہوں. جی کوئی بات ہے؟ سر میں ایک بات اور کہنا چاہ رہا ہوں. جی جی پلیز. سر جیسا کہ آپ نے ایبروڈ کی بات کی، باہر ملکی، تو سر جیسا کہ ادھر تو بہت قرآن کی گستاخیاں ہو رہی ہے، کدھر قرآن جل رہا ہے. تو سر اگر کوئی بندہ اسی یقین ہو کہ اگر میں اسی روکوں تو یہ روکے گا، اگر وہ کہے کہ مطلب بات سے کر کے نہ کرو تو وہ تو نہیں رکتا، اور نہ ان کی سسٹم ایسا ہے کہ ان کو کوئی سزا دے. سر تو اگر ہم خود ایز اے مسلم، ایز اے مسلمان، ایز اے مومن اس کو روکی، مطلب اس کو ہر کوشش سے روکے، تو کیا یہ کیسے سر آپ کی نظر میں؟ تو ہمارے ہاں تو ہیرو وہی بنتا ہے جو ایسے کرتا ہوتا ہے کہ خود ہی فیصلہ کر کے خود ہی مار دے. لیکن اس سے اسلام کی کتنی بدنامی ہوتی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں تو یہی ہو رہا ہے نا. ہمارے لوگ تو واہ واہ کر دیتے ہیں آرام سے، واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، ہیرو بن گیا. لیکن کتنی بدنامی اس سے اسلام کی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ بھی اٹھ کے کسی کو بھی مار سکتا ہے. یہی تو آپ کو سمجھانا ہے کہ کہیں بھی ہو وہ فیصلہ عدالت ہی کرے گی. آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ راہ چلتے ہوئے یا راہگیر ہیں اور آپ جو ہے اٹھ کے کسی کو مارنا شروع کر دیں. یہ جو ہے یہ چیز بڑی خطرناک ہے. تو یہ تو ہمارے فیصلے نہیں ہے، یہ تو خیر علماء کرام اور مفتیان کرام اس پہ بہت زیادہ بولے ہیں، اور اس کو ہمیں سننا چاہیے. جو ہمارے بڑے بڑے اکابر ہیں ان کو سننا چاہیے کہ ان کی رائے کیا ہے اس بارے میں. اس لیے آپ سب کی رائے کو، جو بڑے بڑے معتبر نام ہیں نا ہمارے ملک کے بڑے علماء کرام کے نا، ان سب کے بیانات اس پہ سن لیں آپ، بجائے اس کے کہ میری بات سنیں آپ. ٹھیک ہے، آپ اس مسئلے پہ آپ سب کی رائے لے سکتے ہیں، چونکہ وہ انٹرنیشنل لوگ ہیں، وہ باہر بھی جاتے رہتے ہیں، اندرونی ملک بھی ہوتے ہیں، اور ان کے اسلام کے امیج کا سب سے زیادہ درد انہی لوگوں کو ہوتا ہے. ہمارے لوکل مولویوں کو نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا ان کو. یہ جذباتی لوگ ہیں پاکستان کے، بہت جذباتی ہیں. تو بہتر یہ رہے گا کہ ان کی باتیں سن لیں، وہ کیا کہتے ہیں اس مسئلے پہ، تو پھر اسی کو جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کی جائے. بس یہاں پہ یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کو عدالت کے ہی جو ہے نا فیصلے کیا اور دیں، اور قانون بنوائیں، کوشش کریں قانون بنوانے کے، جیسے لوگ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل لاز بنائے جاتے ہیں باقاعدہ سے. آپ اپنی ووٹنگ کو بڑھائیں، اپنی آواز کو اٹھائیں، اپنے ہڑتالوں کو، اپنے جو آپ کے جو کرتے ہیں اسٹرائکس کرتے ہیں وہ کریں. آپ لوگ جلد سے جلوس کریں، اس پہ آواز اٹھائیں، تو اس پہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ قانون میں رد و بدل ہو. اور ابھی یہی ہوتا رہا ہے، ڈنمارک میں بھی یہ ہوا، فرانس میں بھی یہ ہوا کہ وہ بند ہو گیا. اب یہ جس طرح عمران خان گیا تھا، یہ UN گیا تھا، اور اس نے وہاں جا کے بات یہی کی طرف سے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں جو ہے وہ یہ حکم دیا گیا ہے. تو ہمارے جب آپ رسول کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دل دکھتے ہیں. تو آپ اس کو سمجھے بات کو کہ ہماری سینٹیمنٹ جو ہے نا ہمارے ان کے ساتھ ہیں، اس لیے آپ نے جو ہے ان کی بے ادبی نہیں کرنی، گستاخی نہیں کرنی، ورنہ ہمارا دل دکھتا ہے اس مسئلے پہ. ان کی آواز کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا پوری دنیا میں، پوری دنیا میں، کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنا کیس لڑا ہے. اور اسی طرح ہونا چاہیے. وہ قانون بن گئے، کوئی نہیں. ابھی آپ دیکھا، گستاخی نہیں دیکھی آپ نے، اس کے بعد بناتے لوگ کرتے رہے ہوں گے، ابھی دوبارہ کریں گے، دوبارہ آواز اٹھائیں، دوبارہ منع کریں. یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ شاید ابھی آپ کا ابھی ہو رہا ہے. ہر صدی میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں یہی ہوتا رہا، خلفائے راشدین کے زمانے میں یہی ہوتا رہا ہے. یہی فتنے ہوتے رہے. امیر معاویہ کے زمانے میں بھی یہی ہوتا رہا ہے. یہ تو ہر دور میں ہوتا رہا مسلسل. تو اس کے لیے جو ہے وہ قاضی ہی فیصلہ کرے، امیر جو ہے وہ فیصلہ کرے، خلیفہ جو ہے وہ فیصلہ کرے، ہم خود نہ کریں.
ہاں جی عائشہ، کوئی اور بات ہے آپ کے ذہن میں؟ رضوان بھائی آپ، یہ تو بڑا سینسیٹیو مسئلہ بچے نے چھیڑ دیا، بچہ ہے نا بھی، تو یہ سینسیٹیو مسئلہ تھا، یہ تو چھوڑ دے، خیر ہے کوئی نہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، اور کوئی بات ہے ذہن میں؟ کچھ بھی؟ السلام علیکم سر۔ جی منیبا، آج آپ نے ایک ویڈیو لگائی تھی، ڈاکٹر مرزا آپ کے گروپ میں آئی ہوئی تھی، کیا آپ ان کو فالو کرتے ہیں سر؟ کیا آپ کو وہ صحیح لگتے ہیں؟ کس کو؟ آپ کے گروپ میں ویڈیو آئی تھی ایک، وہ ڈاکٹر مرزا ہے نا، انجینئر مرزا کائنڈ آف۔ وہ بالکل بھی دیکھنے والا بندہ بھی نہیں ہے، وہ جھوٹ تھینک یو سر۔ جھوٹ۔ میں یہی تھے، میں نے کہا سر نے کیسے وہ ویڈیو لگا لی، کیونکہ وہ تو بہت عجیب و غریب انسان ہے۔ وہ میں نہیں لگائی، کہاں پہ ہے پتہ نہیں، میں نے نہیں لگائی۔ وہ جو ہے یہ مرزا، یہ میں سب کا آپ کو بتاؤں گا آہستہ آہستہ، تاکہ آپ کو چیزوں، میں اس پہ سوچ رہا ہوں کہ ہم ایک ہفتے کے لیے نا، یہ جو مشہور شخصیات ہمارے ملک کی ہیں ان پہ ہم بات کریں، ہر ایک کے بارے میں آپ کو بتاؤں میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو مرزا نامی جو شخصیت نکلی ہے، وہ برف خانے میں بیٹھ کے، جو کہ یوٹیوب پہ ہی جو ہے وہ اپنے خطابات جاڑتے رہتے ہیں، اور وہ جھوٹ بولتا ہے، مسلسل جھوٹ بولتا ہے، مسلسل جھوٹ بولتا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ بالکل ہی اس دور کا فتنہ ہے، اور اس کو کبھی دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ آپ کا دماغ بالکل آپ کو منسوخ حدیث دکھا کے آپ کو گمراہ کر دے گا، آپ کو کہے گا دیکھو ہم تو وطر ساری زندگی غلط پڑھتے رہے ہیں، وہ یہ تراویح تو کوئی نماز ہی نہیں ہوتی، اور عیسیٰ علیہ السلام میں تو آنا ہی نہیں ہے سرے سے، اور تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تو وہ جھوٹا آدمی ہے، اس کو نہ دیکھیں، بالکل بھی نہ دیکھیں۔ سر اسی لیے میں آپ سے یہی پوچھ رہی تھی، کیونکہ بہت سے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ میں نے کہا سر نے ویڈیو لگائی ہے شاید سر۔ میں نہیں لگائی، میں نے ویڈیو نہیں لگائی، لڑکی بار بار کہہ رہی ہوں، میں نے کیوں لگاؤں گا میں؟ نہیں، مطلب آپ کے گروپ میں کسی نے سینڈ کی تھی نا وہ گنبد خضرا کی، تو مجھے وہ، اور پلیز سر آپ ضرور بتائیں کہ کون سے جو ہیں ان میں سے اسکالرس کو کس کو فالو کرتے ہیں۔ اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ ہم کس کو زیادہ امپورٹینس دیں۔ آپ نے فالو کرنا ہے تو یہ مفتی اکمل قادری ہے، آپ نے فتویٰ لینا ہے تو یہ جو ویڈیو ہے، یہ ویڈیو لکھا ہے انجینئر مرزے نے، گنبد خضرا کو ناجائز قرار دے کر ہٹانے کا مطالبہ کر دیا، تو یہ اصل میں اس کی رد میں ہے، یہ روبینہ باجی نے شیئر کی ہے۔ وہ ایسی ویڈیوز نہیں دیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کو دفع کریں ان لوگوں کو، اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ فار ایوری ون، تھینک یو۔ ٹھیک ہے؟ اور ایسے اس بندے کو دیکھنا بھی جو ہے نا، اگر آپ اس کو چند سیکنڈز بھی دیکھتے ہیں، چند سیکنڈز بھی، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ نے اپنے لیے دروازہ کھول دیا ہے، اس کی ویڈیوز آپ کو آتی رہیں گی اور آپ کو شک میں ڈالتی رہیں گی، اور یہ منسوخ آیات کو، آیات کو، آدھی بات کو، آدھے مسئلے کو بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے کبھی اس کو نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ یہ جھوٹا ہے، بہت سا جھوٹا آدمی ہے، میں آپ کو بس سکھاؤں گا، انشاءاللہ بتاتا رہوں گا ساتھ ساتھ میں، تھینک یو۔ انشاءاللہ۔ اور جی، اور کوئی بات ہے تو وہ بتائیں، کچھ ہے ذہن میں؟ چلیں کافی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اپنا خیال رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارا یہاں مل بیٹھنا اللہ رسول کے لیے، دو چار باتیں ہم نے سیکھی، ہم نے کی، اچھے لوگوں کی باتیں کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھلا کرے۔ آپ نے ٹائم دیا، وقت پہ آئے، بہت شکریہ، اسی طرح آتے رہیں، 4 بجے دن کے وقت آیا کریں، 4 سے 5 تک، اور رات کے 9 سے 10 تک آیا کریں، پلیز آیا کریں، بہت بہت شکریہ۔ کوئی عربی سیکھنا چاہے تو ابھی نئی کلاس شروع ہوئی ہے 8 بجے بھی عربی کلاس میں آ سکتے ہیں، سب کو دعوت ہے۔ اس کے علاوہ صبح بھی آ سکتے ہیں، 7 بجے، صبح 7 بجے بھی عربک سیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے 10:15 بجے بھی آ سکتے ہیں عربک سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور ترجمہ سیکھنا ہو لفظی تو وہ بھی ہماری کلاس ہے 3:30 بجے ہوتی ہے، آدھے گھنٹے کی، لیکن وہ شاید آپ کو زیادہ پسند نہ آئے، وہ میری اس میں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ سب دوستوں کو۔ ایک نئی کلاس بھی شروع کر رہے ہیں ہم لوگ، ترجمہ کی اور تفسیر کی، وہ عصر 5 بجے کلاس ہوا کرے گی، 5 بجے، اور وہ شروع ہو رہی ہے جمعے کے دن سے، ہاں جی، جمعے کو شاید شروع ہو جائے گی اور چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا دوستوں، اپنا خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔